अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अज़ीज़। आपको इस वीडियो के अंदर एक तो रज़ा डार की मुबैना तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। ये वो तस्वीर है जो पुलिस वालों को व्हाट्सएप के ऊपर भेजी गई और ये उन्होंने ऑफिशियली भी जर्नलिस्ट को दी है और दिखाई भी थी। और इस तस्वीर में ये जो लड़का है ये मुबैना तौर पर रज़ा डार हो सकता है। इसके अलावा एक और वीडियो दिखाऊंगा जो डीआईजी साहब की है, फैसल कामरान साहब की, और फिर मैं आपको अपना 4 जून का एक इंटरव्यू और कुछ ट्वीट्स दिखाऊंगा किराए के गुंडों के हवाले से। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस केस के ऊपर। रज़ा डार का जो है वो उसके ऊपर कल रात एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये मुकदमा है बेसिकली हिट एंड रन का। आपको यासिर शामी की वो वीडियो याद होगी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि बेसिकली ये जो रज़ा डार है इसने भट्टा चौक के पास एक गाड़ी को हिट किया था और उस हिट करने के नतीजे में वो जो फॉरेनर लड़कियां थीं वो बच निकली, गाड़ी से वो फरार हो गई और फिर वो रज़ा डार भी वहां से निकल गया था। अब वो फैमिली जिनकी गाड़ी इसने ठोकी थी उन्होंने 15 के ऊपर कॉल भी की थी, दरखास्त भी दी थी, लेकिन पुलिस ने कल की तारीख तक उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं दिया था। पुलिस उनको यही कह रही थी कि जी अभी बड़ा प्रेशर है, अभी और बहुत कुछ काम है, तो अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। सवाल ये उठता है कि अगर इतनी शफाफियत थी इस तमाम प्रोसेस के अंदर, तो सबसे पहले वो जो 15 के ऊपर वो जो कॉल हुई थी और वो जो दरखास्त दी गई थी पर्चे की, वो पर्चा क्यों नहीं दर्ज किया गया, जबकि उसी दिन ये पता लग गया था कि ये हिट एंड रन वाला रज़ा डार है। ये वही गाड़ी है जिससे वो फॉरेनर लड़कियां भागकर उन्होंने पनाह ली थी लोगों में। तो ये शफाफियत के ऊपर एक बड़ा सवाल है। इसके ऊपर जो एफआईआर है वो कल रात हिट एंड रन केस की उस मुद्दई की जो मुद्दईयत में वो दर्ज कर ली गई है रज़ा डार के ऊपर, क्योंकि गाड़ी वही चला रहा था और गाड़ी भी उसी की थी। अब हम इसके ऊपर एक तो बात करते हैं सीसीडी के रोल के ऊपर। उससे पहले आप ये तस्वीर देख लें। ये मुबैना तौर पर रज़ा डार है और इसके ऊपर जो है ये तस्वीर व्हाट्सएप के ऊपर भेजी गई थी गालबन पुलिस को, और ये कार्लो की जानिब से भेजी गई थी जो इन लड़कियों में से किसी एक के फादर हैं। उन्होंने ये तमाम इन्फॉर्मेशन दी थी और ये तस्वीर जो है वो उस वक्त की है जब गालबन कोई जो उन खवातीन में से है वो साथ बैठी हुई थी और उसने वो पिक्चर क्लिक करके अपने जो है वो घर वालों को भेज दी थी। वो तमाम खवातीन तमाम इन्फॉर्मेशन, गाड़ी की तस्वीर, लोगों की तस्वीर, सेल्फीज, वो अपने घर वालों को साथ साथ अपडेट रख रही थी कि हम यहाँ हैं, इन लोगों के साथ हम यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। अब सीसीडी के रोल के ऊपर हम बात कर लेते हैं। वीडियो भी मैंने आपको दिखानी है डीआईजी साहब की। सीसीडी का रोल कहा यह गया कल के सीसीडी जो है वो ये केस हैंडल नहीं करेगी। अब ये आप जरा देख लें पिक्चर। सीसीडी का जो नोटिफिकेशन है या जो ऑर्डर है या उसका जो मैंडेट है, उसके अंदर जो ये किडनैपिंग फॉर रैंसम है, उसके अंदर रॉबरी, रेप, डकैती, ठीक है, ये तमाम चीजें उसके अंदर मौजूद हैं। रॉबरी विद रेप भी उसके अंदर मौजूद है। तो ये केस कंप्लीटली सीसीडी के अंडर उसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर फॉल होता था, लेकिन उसको क्योंकि ये ताकतवर मुल्जमान है, ये रज़ा डार है जो सीसीडी के नेफे में चल चुका है, तो इस वजह से उसको सीसीडी को नहीं दिया गया। अब डीआईजी साहब ने कल इसकी अजीब ही मंतक पेश की कि हाँ जी 365 ए किडनैपिंग फॉर रैंसम वो बिल्कुल सीसीडी के जुमरे में आती है, लेकिन ये शेड्यूल्ड रेप है, इस वजह से लाहौर पुलिस इसको एसएसआईओयू के हवाले कर देगी। वाह, सीसीटी 365 ए किडनैपिंग फॉर रैंसम उनके परव्यू में आता है, लेकिन जहां शेड्यूल्ड ऑफेंस आ जाए एंटी रेप लॉज के तहत एसएसओआईयू जो बना हुआ है वो बड़ा है इस काम के लिए, वो सेक्सुअल ऑफेंसेस वहां पे डील होंगे, इसलिए ये केस लाहौर पुलिस को देखेगी। वहां पर मौजूद किसी भी सहाफी ने यह नहीं पूछा कि यह फैसला किसका है। यह फैसला आया कि डीआईजी साहब का है या आईजी साहब का है। अगर आईजी साहब का है तो इस केस के हवाले से है, सिर्फ इस केस के ऊपर कोई नोटिफिकेशन इशू हुआ है कि सिर्फ ये केस सीसीडी के अंडर फॉल नहीं करेगा, या आज के बाद कोई भी रॉबरी विद रेप, किडनैपिंग फॉर रैंसम या रेप वाली जो कहानी है वो सीसीडी के अंडर फॉल नहीं करेगी। किसी ने यह सवाल नहीं किया और डीआईजी साहब ने भी अब तक इसकी वजाहत नहीं दी। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या सेलेक्टिव सिर्फ अमीर बच्चे का एक केस सीसीडी के हवाले नहीं किया जाएगा, बाकी तमाम किडनैपिंग फॉर रैंसम केस जो है वो सीसीडी को दिए जाएंगे, अगर उसमें रेप भी होता है वो सीसीडी को दिए जाएंगे, तो यहां पर क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? वो आपको वेला मुंडा वाला केस भी याद होगा। आपको वेला मुंडा वाला केस के अंदर जिन्होंने उठाया था उनको भी मार दिया गया था, किडनैपिंग फॉर रैंसम थी, लेकिन यहां पर वो केस नहीं दिया जा रहा। साबित हो रही है, हर चीज साबित हो रही है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि रज़ा डार उसको इस केस के अंदर बचाया जा रहा है मुबैना तौर पर और बचा लिया जाएगा। ये आज आप मेरा व्लॉग सेव कर लें। वो चंद दिन बाद हो, चंद हफ्ते बाद हो, चंद महीने बाद हो, एक एज उसको दिया गया है। इस वो 164 का बयान हो, वो एफआईआर हो, उसको एक एज दिया गया। लेकिन हम अगर इस पूरे सीन को देखें तो रज़ा डार लाने वाला है। वीजे कहां से इशू हुए, वीजे किसके कहने पे इशू हुए,
رضا ڈار ان کو لے کر آیا لاہور، ان کو جھوٹ بول کر برتھ ڈے پارٹی کا بول کر لے کر آیا، یہاں پر اس نے پھر آگے جو ڈی آئی جی صاحب کے بقول کرائے کہ گنڈے یہاں پر آئے، پھر ایک 25 سالہ لڑکے کی ڈی آئی جی صاحب نے بات کی، یہ سکندر ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کہانی سب کی سب سکندر کے اوپر ڈلے گی، یہ بھی آج آپ میرا یہ آج کی تاریخ میں آپ 6 تاریخ میں میرا یہ ولاگ لکھ لیں، یہ ساری کہانی سکندر کے اوپر ڈالی جائے گی۔ آگے چلیں، اس کے بعد جناب پہلے کہانیاں آتی رہی، رضا ڈار خود بندھا ہوا تھا، وہ خود بیچارہ مغوی تھا، اتنا معصوم بچہ، اتنا شریف بچہ، جو ایف آئی آر کے مطابق رضا ڈار بھی وہاں پر بندھے ہوئے تھے، یہ لوگ بندھے ہوئے تھے۔ اینی ہاؤ تو ریپ ہوا، رضا ڈار وہاں پر پاسورڈ مانگتا رہا، پیسے ٹرانسفر کرتا رہا، باہر آتا جاتا رہا، ٹھیک ہے، یہ ایسا مغوی تھا جو باہر بھی جاتا تھا آ بھی جاتا تھا، پھر یہ ایسا مغوی تھا یہی طے کرتا تھا کہ کب پیسے دینے ہیں، اب پیسے دے دیے ہیں، پھر یہی عجیب سا تھا کہ ڈاکوؤں نے اس کو بولا کہ ٹھیک ہے اب تم جاؤ ان کو بھی لے جاؤ، پھر اس نے جا کر گاڑی کو ٹکر مار دی۔ تو یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں اگر صلح ہو جائے، لڑکیاں بیان بھی دے دیں، تب بھی اسٹیٹ اگر چاہے، کورٹ اگر چاہے، تو یہ اس کے اندر بری نہیں ہوتے، اگر اگین آئی ایم سیئنگ کہ اگر یہ چاہے تو، ادروائز تو پھر آپ اگر نہیں چاہتے تو پھر تو ہم شروع سے اس کیس کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ اب میں نے آپ کو ایک چیز اس کے اندر بتائی تھی کہ ہاں سوری میں ایک چیز اور بھول گیا کہ یہ جو سیمپل تھے نا اس کے لیبارٹری کے، وہ بھی اس کے اندر جناب آ گئے ہیں، اور وہ جو بیسیکلی انہوں نے نمونے بھیجے تھے، یہ عمیر صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بڑا زبردست اس کیس کے اندر انہوں نے کام کیا تھا، انہوں نے ابھی یہ رپورٹ کیا ہے ملک کی خواتین کے اغوا اور ریپ کیس میں بڑا بریک تھرو، خاتون سے میڈیکل ٹیسٹ میں زیادتی ثابت ہونے کے بعد ڈی این اے بھی میچ کر گیا۔ نواز نامی ملزم نے سب سے پہلے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا، نواز اس وقت پولیس حراست میں ہے، مجموعی طور پر 3 افراد کا ڈی این اے میچ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کرائم سین سے حاصل نمونوں کے ساتھ پولیس نے 8 ملزمان کے ڈی این اے سیمپل کراس میچ کے لیے فورینسک لیبارٹری بھجوائے تھے، 3 ملزمان کے نمونے میچ کر گئے، باقی ملزمان کے ڈی این اے سیمپلز کے نتائج آنا باقی ہیں، پولیس ذرائع۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ عدالت نے مزید 3 جو ملزمان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا ہے۔ کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ عدالت کا ملزم سے استفسار۔ ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے، ملزمان نے کہا۔ آپ کا وکیل بھی کوئی نہیں؟ عدالت: نہیں، ہماری طرف سے کوئی وکیل نہیں ہے۔ ملزمان: حکومت کی جانب سے اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر میاں سجاد محمود پیش ہوئے۔ ملزمان رضوان، نواز اور ناصر کو پیش کیا گیا۔ ملزم وحید عرف باس، جس کو باس کہا جا رہا ہے، کو تاحال جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش نہیں کیا گیا۔ ملزم وحید زخمی حالت میں ہسپتال میں زیر علاج۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو مبینہ باس ہے، جس کو باس جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے ڈی آئی جی صاحب کی طرف سے، اس باس کو جب یہ پکڑنے گئے تو اس نے بالکنی سے جو ہے وہ چھلانگ لگا دی اور اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی، زخمی ہو گئی، اور یہ ایک جو ہے وہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ اچھا، اب ان کا کوئی وکیل بھی نہیں ابھی تک اس کیس کے اندر نا۔ اچھا، اس کے اندر ایک چیز ہے، وہ یہ کہ میں نے آپ کو بتایا اوپر لکھا تھا تھم کے اوپر کہ کیا اسحاق ڈار صاحب گرفتار ہوں گے اس کے اندر۔ اب میں نے یہ کیوں لکھا تھا، اس کی آپ کہیں گے کہ یہ عجیب منطق ہے، اس نے نواسے نے کیا اور اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم، ڈپٹی وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وہ کیوں گرفتار ہوگا؟ میں آپ کے سامنے اس کی جو ہے وہ لاجک رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کی جو بیوی تھی بشرا بی بی، اس کی ایک سہیلی تھی جس کو ہم فرا گوگی کے نام سے جانتے ہیں، اس کی مبینہ کرپشن، مبینہ ٹرانسفر، مبینہ پوسٹنگ، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس کی ذمہ دار اس کے عمران خان صاحب ہیں، جبکہ آج تک اس فرا گوگی کی کرپشن کے وہ ثبوت نہیں لائے جا سکے۔ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ جس عثمان بزدار سے کرواتی تھی اس کو بھی نہیں پکڑا گیا، تو اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب کا بھانجا حسان نیازی، وہ کچھ بھی کرے، ایون کہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ عمران خان کے جو بھانجا تھا اس کی کن ڈاکٹروں کے ساتھ کہیں پر کوئی لڑائی ہوئی تھی، تو خبریں چلی تھی وزیر اعظم کا بھانجا، اور ابھی جب خبر چل رہی ہے کہ نائب وزیر اعظم کا نواسہ، تو تکلیف ہو رہی ہے۔ تب وزیر اعظم کا بھانجا جائز تھا، چلانا حلال تھا، آج وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم کا نواسہ چلانا ناجائز ہے، یہ حرام کام ہے، یہ یوٹیوبر حرام دولت کما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ حسان نیازی جو کچھ کرے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ پھر پاک پتن کے اندر کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کچھ بھی ہوتی تھی تو بشرا بی بی صاحبہ کا سابق شوہر کروا رہا ہے، بشرا بی بی ذمہ دار ہے، اور وہ عمران خان سے کروا رہی ہے تو عمران خان اس کے اندر ذمہ دار ہے۔ چلیں جی، ٹھیک ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک افسوسناک سانحہ ہوا، مطلب انسیڈنٹ ہوا، جس میں آوازیں کسی گئیں، جملے کسے گئے، بہت غلط کام تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے بی بی سی کو بیٹھ کے انٹرویو دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ہم عمران خان کو گرفتار کریں، یعنی کہ
مسجد نبوی میں اگر کسی نے کسی کو کوئی پولیٹیکل بات کی تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. پھر سوشل میڈیا کے اوپر کہیں کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی گالی دے دیتا ہے اور اس کا تعلق پی ٹی آئی کا سپورٹر وہ نکل آتا ہے تو اس کا ذمہ دار عمران خان صاحب ہے. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں یہ اپنے نواسے کے ذمہ دار نہیں ہے. ورکر گالی دے دے عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں, تربیت کے ذمہ دار ہیں. مسجد نبوی میں کچھ ہو جاتا ہے اس کے جو ہے وہ عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں. لیکن اسحاق ڈار صاحب کے اوپر جب بات آتی ہے تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں ڈار صاحب خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, ان کو اس کیس سے کیسے جوڑا جا رہا ہے, ان کا اس سے کیا تعلق ہے. آج تو سہیل وڑائی صاحب نے کالم ہی لکھ ڈالا ہے اس کے اوپر. اور آپ یقین کیجئے کہ اگر یہ اسحاق ڈار صاحب کا نواسا یہ کرتوت نہ دکھاتا تو ہمیں آدھے سے زیادہ پاکستان کو یہ پتہ ہی نہیں لگنا تھا کہ وہ کتنے نمازی اور کتنے تہجد گزار ہیں. وہ ہمیں ان لوگوں نے بتایا. یہ جو حلال جو ڈالری یوٹیوبرز ہیں نا, حلال ڈالری, جن کو میں لائف بوائے پرو میکس کہتا ہوں, یہ لائف بوائے یوزر ہیں, یہ تمام کے تمام یہ لائف بوائے یوزر جو ہیں یہ آج ہمیں بتا رہے ہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے. تب ان کے لیے سب کچھ حلال ہوتا تھا. آج جب کوئی نام لے رہا ہے اسحاق ڈار صاحب کا یا ان سے جوڑ رہا ہے یا استعفیٰ مانگ رہا ہے یا کہہ رہا ہے ویزوں کے اندر ان کی مبینہ فیسیلیٹیشن تھی ان کے آفس کی, تو اب یہ حرام ہو گیا سب کچھ. اور میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ اگر کسی کے بیٹے نے, کسی کے نواسے نے, پوتے نے, بھتیجے نے کچھ کیا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ بدبخت خود ہے. ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, نانا, چاچا, تایا, یہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے. کون بدبخت کے دماغ میں کب شیطان آتا ہے یہ اس کا باپ ذمہ دار نہیں ہے. بڑے بڑے ہم نے جو ہے وہ شریف باپوں کی اولاد کو گھٹیا دیکھا اور بڑے بڑے گھٹیا باپوں کی اولاد کو ہم نے شریف دیکھا. تو میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. لیکن کیا کروں, پیمانہ جو آپ لوگوں نے سر سیٹ کر دیا ہے اس پیمانے پہ پھر جب میں جاتا ہوں تو پھر تو اسحاق ڈار صاحب کی گرفتاری بنتی ہے. جیسے عمران خان صاحب کی بقول وزیر جو ہے وہ اس وقت کے یہ داخلہ تھے رانا ثناء اللہ صاحب, ان کے بقول اگر وہ گرفتاری بنتی تھی تو پھر آج ان کی بھی بنتی ہے گرفتاری. اور یہی رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے فرما رہے تھے کہ نان ایشو کو ایشو بنایا جا رہا ہے, اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. ایسے نہ کریں رانا صاحب, جو تب گلابی تھا وہ اب بھی گلابی ہے, ٹھیک ہے, اب وہ نیلا نہیں ہو سکتا. اچھا, اب آپ نا یہ ایک ڈی آئی جی صاحب کی ویڈیو سنیں, یہ ایک انٹرویو ہے. اب تک کی انویسٹیگیشنز کے مطابق کیا رضا ڈار ہی اس کیس کے مرکزی ملزم ہے؟ سر اس کے اندر دیکھیں ایک 25 سال کا جوان ایک پلان کرتا ہے, اس کے ساتھ یہ انیشل پلان تو اس کا ہوتا ہے, اس کے بعد اور لوگ شامل ہوتے ہیں. وہ دوست کو کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور میں یہ پلان کر رہا ہوں, وہ دوست بھی شامل ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں ہم نے رکھنا کہاں پہ ہے, وہ گھر والا جو وہ کیئر ٹیکر ہے ایئر بی این بی کا وہ بھی شامل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سارے تو پڑھے لکھے ٹائپ لوگ ہیں اور ہم سے شاید اس طرح بدماشی نہ ہو سکے تو ایک بدماش بھی ہائر کرتے ہیں. پھر وہ بھی وحید, وہ جو دا باس, وہ بھی شامل ہوتا ہے. وہ وحید اپنے ساتھ 3 بندے لے کے آتا ہے, کون رسی لے کے آتا ہے, کون ویپن لے کے آتا ہے. لڑکوں کو کرائے کے اوپر میں نے ٹویٹ کیا تھا, ڈیٹ آپ خود دیکھ لیں. اور 4 جون کو میں نے شاکر روان کو انٹرویو دیا تھا جس میں میں نے اسی چیئر کے اوپر بیٹھ کے انٹرویو دیا تھا, اور یہیں میری آنکھ لگی تھی جس میں میں نے دیکھا تھا کہ اب کوئی کرائے کے گنڈوں کا سین آ رہا ہے اور باس بھی کرائے کا تھا اور وہ ان کو ہائر کیا گیا تھا. اور یہ ساری جو ہے وہ کہانی کا مجھے ایک خواب آیا. ہلکی سی یہیں پہ نا اسی کرسی کے اوپر آنکھ لگ گئی میری آنکھ کھلی تو ایسے کو میں نے خواب دیکھا اس کے اندر 5 منٹ کا کے, تو اس میں نے دیکھا کہ کوئی کرائے کے گنڈے تھے. اچھا, وہ بلائے گئے, پھر وہ باس بھی کوئی کرائے چینج ہو کرائے کا گنڈا تھا, باس بھی وہ بھی کرائے کے گنڈوں کا بڑا تھا, ان کو ہائر کیا گیا تھا اس جاب کے لیے. تو اس طرح کی کوئی کہانی مجھے خواب آئی تو میں اٹھ گیا, میں یہ کیا میں سن رہا ہوں, کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں. یہ مجھے خواب آیا بھائی جناب کے گنڈے بھی کرائے کے تھے, باس ان گنڈوں کا باس تھا. ایکچولی ان کو یہ اسائنمنٹ دی گئی تھی کہ یہ کام کرنا ہے آپ نے, اسائنمنٹ کے ساتھ. اور آپ دیکھیں کہ وہ خواب کیسے سچا ہو گیا کہ ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب بھی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر میرا وہی خواب جو ہے وہ حقیقت میں بتا رہے ہیں. میں اس کے اوپر اور نہیں کوئی بھی تبصرہ کروں گا. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب سے اے آر وائی کے شو میں پوچھا گیا کہ رضا ڈار کا اب تک کیا کرائم متعین ہو سکا ہے آپ کی انویسٹیگیشن کے اندر. اس نے ریپ کیا, وہ فیسیلیٹیٹر تھا, وہ مغوی تھا, یا اس نے یہ ساری کہانی رچی تھی. ڈی آئی جی صاحب نے کوئی اس کا کلیئر جواب نہیں دیا. جبکہ ایسے ہی کیسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان سے 4 دن بعد 3 دن بعد پوچھا جا رہا ہے. جمعرات کو یہ لوگ اریسٹ ہوئے غالباً, جمعرات کو یہ لوگ غالباً اریسٹ ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے جمعہ, ہفتہ, اتوار,
تو ان سے کم از کم 72 گھنٹوں بعد پوچھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی میں کیسے بتا دوں. لیکن باقی تمام کیسز کے اندر یہ اگلے 4 گھنٹے میں آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں, بغیر میڈیکل آئے, بغیر ڈی این اے آئے. بندہ بھی ٹھوک جاتا ہے, نیفے میں پسٹل بھی چل جاتی ہے, پریس کانفرنس بھی ہو جاتی ہیں, لیکن یہاں پر 72 گھنٹوں میں یہ بھی نہیں پتہ لگ پا رہا کہ جناب معصوم رضا ڈار صاحب کا آخر قصور کیا ہے. تو یہ ایک بڑے سوالات اس کے اندر جو ہے وہ جنم لیں گے اس کے اندر آنے والے دنوں کے اندر. باس والی کہانی بھی ابھی اس کے اندر کھلے گی, کیونکہ بڑی اس کے اندر جو ہے وہ چیمو گوئیاں بھی ہو رہی ہیں. ابھی میں اس کے اوپر غیر ضروری چیمو گوئیاں جو ہے وہ اس سے میں پرہیز کروں گا. اچھا, ایک اسلام آباد کے اندر بڑا افسوسناک جو ہے وہ واقعہ ہوا, اور اس میں ایئر فورس کے گروپ کیپٹن عاصم صاحب جو ہیں وہ ایک لڑکا تھا, اس کو جو ہے وہ سعد نامی لڑکا تھا, وہ اپنی کسی کولیگ کو کہیں پر لے کر جانا چاہ رہا تھا, زبردستی کر رہا تھا, تو انہوں نے اس کو روکا, اس سے پوچھا تو اس نے گولی مار دی. اور اتنا جو ہے وہ افسوسناک واقعہ, وہیں پر اس نے گولی مار کے ان کو قتل کر دیا اور وہ وہاں پر شہید ہو گئے. 2 ان کے میں نے دیکھا معصوم بچے یتیم ہو گئے. اب وہ جو درندہ ہے وہ پکڑا گیا, اور اس کو اسلام آباد پولیس نے کوئی 200-250 کیمروں کی مدد سے پکڑا ہے. اور اس کا جو ہے وہ کیسے پکڑا گیا, یہ عارف محمود صاحب ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ گروپ کیپٹن عاصم کو 9 mm سے گولی مارنے کے بعد ملزم سعد عباسی فرار ہوا. سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے پولیس ٹیم سب سے پہلے غوری ٹاؤن پہنچی. ملزم سعد عباسی نے گلی میں دوست کے گھر پر موٹر سائیکل کھڑی کی اور کپڑا ڈال دیا. سعد عباسی نے گلی سے نکل کر بائک کیا, رائیڈ لی اور قریبی مارکیٹ کے اندر چلا گیا. فوٹیج اور شواہد کے مطابق دوست کی فارمیسی پر گیا. ملزم نے اپنا بیگ وہاں پر رکھا اور ایک دکان سے نئی شرٹ بھی خریدی تاکہ شرٹ چینج ہو جائے اور میں جلدی پہچانا نہ جا سکوں. اب جناب اس کے بعد جو ہے اس کے جو اوریجنل شرٹ تھی اس کا جو کلر ہے وہ گرین تھا. اب یہ جناب صاحب چلے جاتے ہیں, نیلی کار کی لے کر دھوکہ دینے کی کوشش کی. نیلی اس نے شرٹ لی, وہ اس نے پہن لی. پھر سعد عباسی اس کے بعد رائیڈ کراتے ہیں اور بیٹھ کر فیض آباد کی جانب چلا گیا. جدید کیمروں کی مدد سے بائکیا رائڈر کو تلاش کیا اور فوری بیان لیا گیا. بائکیا رائڈر نے بتایا کہ فیض آباد انٹرچینج پر اسکائی ویز کے اڈے کے پاس اس کو ڈراپ کیا ہے میں نے. پولیس کی ایک ٹیم موٹر سائیکل دوسری جو ہے وہ فارمیسی فیض آباد کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئی. اسکائی ویز سے پتہ چلا کہ ملزم سعد عباسی لاہور کی ٹکٹ لے کر روانہ ہو چکا ہے. یعنی کہ اس کا پلان یہ تھا کہ میں یہ وہاں سے بس پکڑے اور اسلام آباد سے رفو چکر ہو جائے. لاہور آ رہا تھا یہ وہاں سے. اس کے بعد انہوں نے لاہور پولیس کو بھی انفارم کیا کہ جی اس طرح بندہ ایک آ رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ اریسٹ کریں. اس کے بعد جو ہے وہ اچانک شام کو کچھ 6:30 بجے یہ جو ہے موٹر سائیکل والے دوست کو نامعلوم نمبر سے جو ہے وہ یہ کال کرتا ہے, وہ جس کے گھر یہ موٹر سائیکل کھڑی کر کے گیا تھا کپڑا چڑھا کے, اس کو کال کرتا ہے کہ جی میں آ رہا ہوں آپ کے گھر اور میں موٹر سائیکل جو ہے وہ اپنا لینے آ رہا ہوں. 5 منٹ کے بعد ملزم جو ہے وہ فارمیسی والے دوست کو بھی فون کر کے آنے کا کہتا ہے. فارمیسی میں موجود بیگ میں ملزم کے کپڑے اور پستول موجود تھا. ملزم جو ہے وہ پہلے ایک چھوٹے بچے کو بھیج کر کہتا ہے سعد عباسی اپنا بیگ منگوا رہا ہے, اور بچہ بیگ لے کر جیسے ہی آگے جاتا ہے تو پولیس ملزم جو ہے سعد عباسی کو دبوچ لیتی ہے. اس طرح اس کیس کا ڈراپ سین ہوا اور پاک فضائیہ کے بہادر گروپ کیپٹن عاصم کو شہید کرنے والا ملزم پکڑا گیا. اب یہ بہادر ہمارے وہ جوان جنہوں نے ایک بچی کی, اللہ جانے وہ کیا کر رہا تھا, کیا کرنا چاہتا تھا, کوئی اللہ معاف کرے کڈنیپ کرنا چاہتا تھا, عزت لوٹنا چاہتا تھا. انہوں نے بیچ میں اس کو بچانے کی کوشش کی, اس سے پوچھا اور اس نے گولی مار دی. اور میں کچھ ایسے بے غیرت لوگ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر جو اس کہانی میں بول رہے تھے نہیں جی نہیں, اندر کی کہانی آپ کو نہیں پتا, کچھ اور ہے. کین یو امیجن دس؟ ایک بندہ ایک ان نون لڑکی کو, کسی کی بیٹی کو, کسی کی بہن کو بچاتے ہوئے شہید ہو گیا. سی سی ٹی وی فوٹیجز آ رہی ہیں اس لڑکے کو پکڑنے کی, وہ لڑکا بھاگ گیا. اور یہاں پر کچھ لوگ نفرت میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ تو وہ کہانی نہیں ہے, یہ تو اندر کہانی کچھ اور ہے, اس کو کہانی کو کچھ اور بنایا جا رہا ہے. یار خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے یار, اتنے نہ آپ جو ہے نا وہ غیبی علم رکھیں, خدا کا واسطہ ہے. اس کے 2 بچے بیچارے یتیم ہو گئے. ایسا نہ کریں یار, میری یہ درخواست ہے آپ لوگوں سے. آپ کی کسی سے نفرت ہو سکتی ہے, کسی پہ غصہ ہو سکتا ہے, ایسا نہ کریں آپ لوگ, میری یہ آپ لوگوں سے درخواست ہے. میں اب اور اس کے اوپر آپ کو کیا بہرحال جی, اب تک کے لیے اتنے. نیکسٹ ولاگ تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.